बहुत पुराने वक्त की बात है। शायद आपने बहलोल का नाम सुना होगा। वो एक हाकिम, हाजिर जवाब और दाना इंसान था, जिसकी हिकमत और दानाई के किस्से बगदाद के आम लोगों में मशहूर थे। बगदाद के खलीफा ने इसकी अक्ल व फरासत देखकर इसे शहर का काजी मुकर्रर किया। बहलोल ने काजी बनकर ऐसे मुश्किल मुकद्दमात हल किए जिन्हें कोई और काजी हल करने की हिम्मत नहीं रखता था। आइए कहानी का आगाज पहले मुकद्दमे से करते हैं। एक दिन जब बहलोल ने मनसबे क़ज़ा संभाला तो एक मुकद्दमा पेश हुआ। एक मर्द और उसकी बीवी एक दूसरे से तलाक लेना चाहते थे। बहलोल ने दोनों से पूछा कि क्या सुलह की कोई गुंजाइश है। दोनों ने नफ़ी में जवाब दिया और कहा कि वो एक दूसरे से तलाक लेना चाहते थे। बहलोल ने मुकद्दमे को आइंदा महीने तक मौखर कर दिया ताकि शायद वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करें। महीना गुजरने के बाद वो दोनों दोबारा बहलोल के सामने हाजिर हुए। बहलोल ने पूछा कि क्या इस बार भी वो तलाक ही चाहते हैं। दोनों ने जवाब दिया कि वो तलाक के सिवा कोई फैसला कबूल नहीं करेंगे। बहलोल ने उन्हें वापस भेज दिया और मुकद्दमा फिर मौखर कर दिया। हालांकि उनके चेहरों पर नाराज़गी और नागवारी के आसार नुमाया थे। ये अमल कई बार दोहराया गया, लेकिन सूरत हाल में कोई तब्दीली न आई। चुनांचे बहलोल ने फैसला किया कि वो दोनों को एक एक कागज़ और कलम दे। फिर उसने उन दोनों से कहा कि हर एक अपने शरीके हयात की 10 अच्छी सिफात लिखे। शौहर ने अपनी बीवी की खूबियों को गिनवाना शुरू किया और उन्हें कागज़ पर लिखता गया। जब वो लिखकर फारिग हुआ और बहलोल को देने लगा तो बहलोल ने उसे रोका और कहा, ये कागज़ मुझे नहीं, अपनी बीवी को दो। शौहर ने वैसा ही किया। बीवी ने कागज़ पढ़ना शुरू किया। कभी मुस्कुराने लगी, कभी अपने शौहर की तरफ शर्मीली नज़र से देखती और कभी अपना हाथ मुंह पर रखकर मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करती। उसके चेहरे से शर्म व हया दिखाई दे रही थी। फिर बीवी की बारी आई। वो भी कागज़ पर झुक गई और उसे पूरी तरह लिख डालने तक न रुकी। फिर उसने कागज़ तय किया और अपने शौहर को दे दिया। शौहर ने कागज़ खोला, उसे पढ़ना शुरू किया और वो भी मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपनी बीवी की आंखों में देखा, जिसने अपना दुपट्टा चेहरे पर कुछ इस तरह कर लिया कि उसके शौहर को उसके गालों की सुर्खी नजर न आए। बहलोल ने जब उन दोनों की कैफियत देखी और चूंकि वो मजलिस में सिर्फ वही तीनों मौजूद थे, उसने उनसे इजाज़त चाही कि कुछ देर के लिए बाहर जाए। वो बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से बातें करते पाया। बहलोल ने कहा, अब तुम दोनों जा सकते हो। कल मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा और वो फैसला सुनाऊंगा जिस पर तुम राजी होगे। दोनों राजी होकर चले गए। अगले दिन दोनों बहलोल के पास लौट आए। बहलोल ने पूछा, क्या तुम दोनों तलाक के ऐलान और उसकी तहरीर के लिए तैयार हो। दोनों ने एक ही आवाज़ में जवाब दिया, नहीं ए काजी बहलोल, अब हमारे दरमियान कोई मसला बाकी नहीं रहा है। हमने अल्लाह के फजल से सब मसाइल हल कर लिए हैं। और उसके बाद दोनों ने बहलोल का शुक्रिया अदा किया, एक दूसरे का हाथ थामा और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। एक दिन बहलोल के पास शहर का एक ताजिर आया। वो एक शख्स के बारे में शिकायत करता था जिसे लोग अमीन कहते थे। ताजिर ने बताया कि वो सफ़र पर जाने से पहले अपनी एक अमानत उस शख्स के पास रख गया था, लेकिन जब वो तिजारत से वापस आया और उससे अपनी अमानत तलब की तो उसने इनकार कर दिया। उसे झूठा कहा और घर से निकाल दिया। उस शख्स को अमीन का लक़ब इसलिए मिला था कि वो लोगों के सामने नेकी, परहेजगारी और तकवा का इजहार करता था। यहाँ तक कि लोग उस पर एतमाद करने लगे और सफ़र के वक्त अपनी अमानतें और हद ये कि मरने से पहले अपनी वसीयतें भी उसके पास रख जाते थे। बहलोल ताजिर के कान के पास गया और आहिस्ता से पूछा, क्या तुमने उस शख्स जिसे अमीन कहते हैं को बताया है कि तुम मेरे पास उसकी शिकायत लेकर आ रहे हो। ताजिर ने जवाब दिया, नहीं। ए काजी साहब, बहलोल ने उसे हुक्म दिया कि अब चला जाए और कल इसी वक्त दोबारा आए, और ताकीद की कि किसी को ये न बताए कि वो काजी के पास आया था। ताजिर हैरान परेशान लौट गया, ये सोचते हुए कि शायद बहलोल उसका हक वापस नहीं दिला सकेगा। फिर बहलोल ने अपने एक खादिम को अमीन के पास भेजा और उसे ये खबर पहुंचाने को कहा कि काजी बहलोल के पास बहुत सा माल जमा हो गया है जो फ़कीरों और यतीमों के लिए मखसूस है। काजी बहलोल उसे अकेले संभाल नहीं सकता, ख़ास तौर पर इसलिए कि अदालती उमूर उसका सारा वक्त और ताकत ले लेते हैं, और क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों पर भरोसा नहीं करता, इसलिए उसने ये फैसला किया कि शहर के सबसे ज़्यादा अमीन शख्स को तलाश करके उस माल और खुराक की तकसीम की जिम्मेदारी उसे सौंपी जाए। खादिम ने मजीद कहा, काजी साहब को तुम्हारे अलावा कोई और शख्स नहीं मिला, क्योंकि सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा ही कहते हैं और दावा करते हैं कि तुम अमानत को अच्छी तरह निभाते हो। फिर बहलोल के खादिम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास इतना वक्त और कुव्वत है कि तुम इस मुश्किल जिम्मेदारी को उठा सको। अमीन की आंखें खुशी से चमक उठीं।
اس کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً کہا، ہاں میرے آقا، قاضی بہلول سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان اور اپنی محنت ایسی نیکی کے کاموں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ بہلول کے خادم نے اس کی تعریف کی اور مسکرا کر کہا، واقعی تم ایک امین شخص ہو۔ پرسوں عدالت میں حاضری ہو جانا، مال کے لیے مناسب جگہ تیار کرنا اور اپنے ساتھ چند مزدور بھی لانا تاکہ وہ بھاری بوریوں کو اٹھانے میں تمہاری مدد کر سکیں۔ امین نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ یہ امانت محفوظ رہے اور سب خوش رہیں۔ اگلے دن تاجر دوبارہ بہلول کے پاس آیا۔ اس نے سلام کیا اور انتظار کرنے لگا کہ قاضی کیا فیصلہ کریں گے۔ بہلول نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، جاؤ امین کے پاس اور اپنا مال مانگو۔ اگر وہ انکار کرے تو اسے کہہ دینا کہ تم اسے قاضی کے سامنے لے جاؤ گے۔ تاجر امین کے پاس گیا اور احترام کے ساتھ اپنی امانت طلب کی۔ امین نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، یہ سب جھوٹ ہے، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ تاجر نے سخت لہجے میں کہا، اچھا پھر میں تمہیں قاضی کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی امین کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور شرمندگی کے آثار تھے۔ فوراً اس نے مال نکالا، تاجر کے حوالے کیا، معذرت کی اور اسے خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ تاجر حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے واقع ہوئی۔ وہ فوراً بہلول کے پاس گیا، سارا مارکا سنایا اور بہلول کی عقل، حکمت اور لوگوں کے دلوں کو سمجھنے کی صلاحیت کی تعریف کی۔ پرسوں جب امین عدالت میں آیا تو اس کے ساتھ خالی بورے اور چند مضبوط جسامت والے مزدور بھی تھے تاکہ وہ مال اٹھا لے جائیں۔ بہلول نے اسے دیکھا تو زور سے ڈانٹا اور کہا، تم کتنے برے آدمی ہو، تم نے دنیا کے لالچ میں اپنا دین بیچ ڈالا، اپنی عزت کو اپنی خواہشات پر قربان کر ڈالا۔ یہ کہہ کر بہلول چل دیا اور اسے وہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ جب امین کے پاس مزدوروں کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا، کیونکہ وہ تو ڈھیر سا مال لے جانے کی امید میں آئے تھے، تو وہ سب اس پر ٹوٹ پڑے، اسے خوب مارا اور عدالت کے دروازے کے سامنے نیم بے ہوش چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اس واقعے کے بعد شہر بھر میں اس کی امین کی شہرت پھیل گئی۔ لوگ اسے امین کے بجائے مکار کہنے لگے۔ بہلول کے واقعات اور حکایات شہر کے ہر کونے میں پھیل گئے۔ نزدیک و دور کے سب لوگ اس کی حکمت، دانائی اور زیرگی کے چرچے کرنے لگے۔ وہ عوام میں محبوب ہوتا گیا اور خلفاء کے نزدیک بھی پہلے سے زیادہ محترم اور مقرب بن گیا۔ خلفاء کا ایک مشیر تھا جو بہلول کی بڑھتی ہوئی عزت اور منزلت کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بہلول اور خلفاء کے درمیان پھوٹ ڈالے گا۔ مشیر جانتا تھا کہ خلفاء کو گھوڑوں سے بے حد عشق ہے اور وہ ہر ہفتے باقاعدگی سے گھوڑوں کے بازار کا دورہ کرتا ہے تاکہ اپنی پسند کے گھوڑے خرید سکے۔ چنانچہ ایک رات مشیر چپکے سے محل کے استبل میں داخل ہوا، وہاں سے بہترین گھوڑا نکالا اور قصار سے دور لے جا کر اسے ایک گھوڑے کے تاجر کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا۔ اگلے دن محل میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ خلیفہ کا ایک قیمتی گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ خلیفہ غصے سے پاگل ہو اٹھا۔ اتفاق سے اس دن گھوڑوں کا ہفتہ وار بازار بھی تھا۔ مشیر نے فوراً اس کے کان میں یہ بات ڈالی کہ شاید چور گھوڑا بازار میں بیچنے لایا ہو، اس لیے بہتر ہے کہ بازار کی تلاشی لی جائے۔ خلیفہ بازار کی طرف چل پڑا۔ جب بازار میں گھوم رہا تھا تو اچانک اس کی نظر اپنے ممتاز گھوڑے پر پڑی جو وہاں فروخت کے لیے کھڑا تھا۔ وہ فوراً تاجر کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ یہ گھوڑا اس کا ہے اور چوری ہوا ہے، مگر تاجر نے انکار کر دیا، اسے جھٹلایا اور جھڑک کر خاموش کرا دیا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ خلیفہ سے بات کر رہا ہے۔ خلفاء نے کیونکہ عدل کا دامن ہمیشہ تھام رکھا تھا، اس لیے وہ طاقت کا استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ فیصلہ قاضی بہلول کرے گا۔ تاجر بھی راضی ہو گیا۔ دونوں عدالت پہنچے اور اپنی باری کا انتظار کیا۔ جب ان کی باری آئی تو وہ قاضی بہلول کے سامنے پیش ہوئے۔ بہلول خلفاء کو پہچان نہ سکا، کیونکہ خلفاء نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا تاکہ بہلول اس کی پہچان سے متاثر نہ ہو کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جو انصاف کے خلاف ہو۔ قاضی بہلول نے ان دونوں سے معاملے کی تفصیل پوچھی۔ خلفاء نے کہا، میرا گھوڑا چوری ہو گیا تھا اور میں نے اسے اسی تاجر کے پاس گھوڑوں کے بازار میں فروخت ہوتے ہوئے پایا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ یہ میرا گھوڑا ہے تو اس نے مجھے جھٹلایا اور دعویٰ کیا کہ یہ گھوڑا مدعا سے اس کی ملکیت ہے۔ بہلول نے تاجر کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ویسا ہی کچھ پیش آیا جو یہ نقاب پوش آدمی بتا رہا ہے؟ تاجر نے جواب دیا، ہاں یہی ہوا ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دعویٰ کرنے والے پر دلیل لازم ہے۔ اگر یہ آدمی سچا ہے تو اسے اپنی بات کے ثبوت کے لیے دلیل پیش کرنی چاہیے۔ اگر واقعی اس کے پاس کوئی حجت ہے تو وہ قاضی محترم کے سامنے پیش کرے۔ خلیفہ نے جواب دیا، ہاں میرے پاس دلائل ہیں، میں اپنے گھوڑوں کے نال میں ایک خاص مہر ثبت کرتا ہوں، اگر قاضی اجازت دے تو میں اس مہر کی شکل پوری تفصیل سے بیان کر سکتا ہوں۔ خلیفہ نے مہر کی مکمل تفصیل بتائی۔ بہلول نے اپنے خادمین کو حکم دیا کہ گھوڑا لایا جائے تاکہ اس کا معائنہ کیا جا سکے۔ مشیر جس نے گھوڑا چرایا تھا جانتا تھا کہ خلیفہ کے گھوڑوں کے نالوں پر
ایک خاص نشان ہوتا ہے جو ان کی ملکیت ثابت کرتا ہے، اسی لیے اس نے چوری کے بعد گھوڑے کے نال اتار کر نئے نال لگا دیے تھے، پھر اسے تاجر کو بیچ دیا تھا۔ جب بہلول نے گھوڑے کی جانچ کی تو نال میں وہ نشان موجود نہیں تھا جس کا خلیفہ نے ذکر کیا تھا۔ بہلول کو حیرت ہوئی، چونکہ اس کے دل کی آواز کہہ رہی تھی کہ نقاب پوش آدمی سچ بول رہا ہے۔ بہلول نے خلفاء سے پوچھا، کیا تم اپنے گھوڑے کو کئی گھوڑوں کے درمیان بھی پہچان سکتے ہو؟ خلفاء نے فوراً جواب دیا، بالکل۔ بہلول نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ گھوڑے کو کئی دوسرے گھوڑوں کے درمیان ملا دیں۔ پھر نقاب پوش آدمی خلفاء کو فرمایا کہ آگے بڑھ کر اپنا گھوڑا پہچانے۔ خلفاء نے پورے اعتماد سے آگے بڑھ کر فوراً اپنا گھوڑا پہچان لیا۔ پھر بہلول نے یہی آزمائش تاجر سے بھی کروائی اور تاجر نے بھی گھوڑا پہچان لیا۔ اس پر بہلول نے سپاہیوں کو بلایا اور حکم دیا، گھوڑا نقاب پوش آدمی کو واپس کر دو اور تاجر کو قید خانے میں رکھو تاکہ اس کے معاملے پر مزید غور کیا جائے۔ اسی لمحے خلفاء نے اپنا لباس ہٹا دیا۔ بہلول اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خلفاء نے اسے سارا معاملہ بتایا اور کہا کہ اس نے چہرہ اس لیے ڈھانپا تھا کہ قاضی پر اس کی حیثیت کا کوئی اثر نہ پڑے، صرف اس وجہ سے کہ تم خلیفہ ہو۔ یہ سن کر بہلول ہنس پڑا اور خلفاء سے کہا، اگر مجھے پہلے ہی معلوم ہوتا کہ تم خلیفہ ہو تو میں بغیر کسی تحقیق کے گھوڑا تاجر کے حق میں فیصلہ کر دیتا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے خلیفہ کی حمایت میں فیصلہ دیا ہے۔ خلیفہ بھی ہنس پڑا اور قاضی بہلول کی عدالت اور انصاف پسندی سے اور بھی زیادہ متاثر ہوا۔ قصر واپس جانے سے پہلے بہلول سے پوچھا، تم نے کیسے پہچانا کہ گھوڑا میرا ہے اور تاجر کا نہیں، حالانکہ ہم دونوں نے اسے پہچان لیا تھا؟ بہلول نے جواب دیا، میرا مقصد یہ جاننا نہیں تھا کہ تم دونوں گھوڑے کو پہچانتے ہو یا نہیں، میری غرض کچھ اور تھی۔ جب تم گھوڑے کے قریب گئے تو گھوڑے نے اپنا سر ہلایا اور اسے تمہاری طرف بڑھایا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ تم اسے تھپ تھپاؤ۔ اس سے میں نے جان لیا کہ وہ تم سے مانوس ہے اور تم سے محبت کرتا ہے۔ پھر جب تاجر اس کے قریب آیا تو گھوڑا گھبرا گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس سے سمجھ گیا کہ گھوڑا اسے پسند نہیں کرتا، چونکہ گھوڑے بھی انسانوں کی طرح حساس ہوتے ہیں۔ وہ ان کے قریب جاتے ہیں جنہوں نے ان کی پرورش کی ہو یا ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے ہوں، اور ان سے دور بھاگتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ وقت نہ گزارا ہو یا جن کی صحبت انہیں ناگوار ہو۔ خلیفہ قاضی بہلول کی ذہانت، فراست اور معاملہ فہمی سے بے حد متاثر ہوا، لیکن خلیفہ یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ گھوڑا کس میں چرایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ چور قصر کے اندر ہی کوئی شخص ہے، چنانچہ محل کی دیواریں مضبوط اور محفوظ تھیں جنہیں باہر سے کوئی نہیں پھلانگ سکتا، اور محل کے دروازے بھی اندر سے کھولے بغیر نہیں کھل سکتے تھے۔ لہٰذا خلیفہ نے بہلول سے درخواست کی کہ وہ کوئی ایسی ترکیب بتائیں جس سے وہ محل کے اندر چھپے ہوئے اس خائن کو پہچان سکیں۔ بہلول کچھ دیر خاموش رہا، پھر خلیفہ سے کہا، کیا محل میں کسی کو معلوم ہے کہ آپ اس وقت عدالت میں موجود ہیں؟ خلیفہ نے جواب دیا، ہاں، محل کے چند لوگوں کو علم ہے کہ میں یہاں آیا ہوں۔ بہلول نے کہا، اور یقیناً ہمارے علاوہ، یعنی میں، آپ اور تاجر، کسی کو معلوم نہیں کہ اس مقدمے کا انجام کیا ہوا ہے۔ پھر بہلول نے خلفاء کو مشورہ دیا، محل واپس جائیں اور یہ خبر پھیلائیں کہ مقدمہ تاجر کے حق میں ختم ہوا ہے اور آپ کو اپنا گھوڑا کھونا بہت گراں گزر رہا ہے۔ سب کے سامنے اس بات کا اظہار کریں کہ گھوڑے کی گردن میں جو زمرد کا بے قیمت گہنا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ پھر کل اسی وقت دوبارہ میرے پاس آنا، انشاءاللہ میں چور کو پکڑ لوں گا۔ خلیفہ نے وہی کیا جو بہلول نے بتایا۔ اگلے دن جب وہ عدالت پہنچا تو حیران رہ گیا کہ اس کا مشیر زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور قید خانے میں بند تھا۔ خلیفہ کچھ سمجھ نہ سکا، چنانچہ اس نے بہلول سے سارا معاملہ پوچھا۔ بہلول نے کہا، گزشتہ رات جب آپ اپنے محل واپس چلے گئے، میں نے تاجر سے ایک معاہدہ کیا، میں نے اسے رہا کر دیا اس شرط پر کہ وہ گھوڑا لے کر 3 سپاہیوں سمیت اپنے گھر واپس جائے اور اس شخص کا انتظار کرے جس نے اسے گھوڑا فروخت کیا تھا۔ اگر وہ آئے تو اس سے عام بات چیت کرتا رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور باقی کام سپاہیوں پر چھوڑ دے۔ اور ہوا بھی یہی۔ جب آپ کے مشیر نے آپ کی گفتگو میں سنا کہ گھوڑے کی گردن میں جو زمرد کی زینت تھی وہ قیمت سے باہر ہے، تو رات بھر اسے چین نہ آیا۔ لالچ نے اسے کھا لیا اور وہ دوڑتا ہوا تاجر کے گھر پہنچا تاکہ وہ زینت چھین سکے۔ وہ تاجر سے کہنے لگا، وہ زمرد کی زینت مجھے دے دو جو گھوڑے کی گردن میں تھی، میں نے وہ بیچنے کی نیت سے نہیں دی تھی۔ سپاہیوں نے اسے عین جرم کے وقت پکڑ لیا۔ یوں ثابت ہوا کہ گھوڑا اسی نے تاجر کو بیچا تھا۔ خلیفہ حیرت زدہ رہ گیا اور ساتھ ہی سوچنے لگا کہ مشیر آخر اس حد تک کیوں گیا؟ بہلول نے کہا، آپ کے مشیر کا مقصد یہ تھا
کہ آپ بازار میں اپنا گھوڑا دیکھیں، بائیں سے جھگڑا ہو اور معاملہ میرے پاس، اگر میں نے فیصلہ آپ کے حق میں کیا تو وہ لوگوں میں یہ بات پھیلا دے کہ بہلول نے انصاف نہیں کیا بلکہ خلفاء کی طرفداری کی ہے، یوں لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ میری ساکھ خراب ہوتی اور آخرکار آپ مجھے قاضی کے منصب سے ہٹا دیتے، بالکل یہی اس کا مقصد تھا، اور اگر میں تاجر کے حق میں فیصلہ کر دیتا تو آپ کی نظر میں میری قدر و منزلت گر جاتی، چونکہ میں انصاف قائم نہ کر پاتا، اور یوں وہ مشیر ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا۔ یہی اس کی اصل خواہش تھی، مگر اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے میں اس کی چال سے بچ گیا۔ خلیفہ بہلول کی ذہانت اور فہم و فراست سے بے حد متاثر ہوا اور حکم دیا کہ عدالت مذکورہ مجلس قضا قصر کے قریب تعمیر کی جائے تاکہ بہلول شہر کا قاضی بھی رہے اور خلفاء کا مشیر بھی۔ اس کے بعد اللہ کے فضل اور بہلول اور خلفاء کی بہترین حکمرانی کی بدولت بغداد شہر ترقی کرتا چلا گیا۔ یہاں ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے اور حمایت کا اظہار چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو پسند کرنے کے ذریعے کریں۔ انشاءاللہ اگلی حکایت میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔